नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 96% 96% से ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है और मुसलमानों के लिए नामूसे रसालत जो है वो हरफ़ आखिर है। इस मुमलिकत खुदाराद में कोई सोच नहीं सकता कि प्रॉफिट की शान में कभी कोई गुस्ताखी करे। यहाँ जो भी प्रोवोकेशन अब आती है वो बाहर से आती है, मगरब से आती है, लेकिन बदकिस्मती से गुज़श्ता एक हफ़्ते में हमने देखा कि एक ऐसी प्रोवोकेशन के नतीजे में जिसका ओरिजिन फ्रांस था, पाकिस्तान में एक हैजान किसी कैफियत रही जिसके नतीजे में कई कीमती जानें ज़ाया हुई। अब एक प्रोसेस ऑफ हीलिंग जो है इस वक्त जारी है। अब से चंद घंटे पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने कौम से खिताब किया और उन्होंने क्या वादा किया कौम से इस हवाले से, उसका पहला टुकड़ा मैं आपको सुनाता हूँ। स्ट्रैटेजी ये है कि हम सारे मुसलमान मुल्क के जो हेड्स हैं, हम मिल के मगरब के फोरम्स में, यूरोपियन यूनियन में, यूनाइटेड नेशंस में, हम उनको ये बताएं कि क्यों हमें तकलीफ़ होती है जब ये आज़ादी राय, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे ये जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, क्योंकि उनको ये इस चीज़ की समझ नहीं है, इसलिए हमें उनको समझाना पड़ेगा। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तो ये मिशन लेकर चल रहे हैं, ये आज की बात नहीं है। जब से प्राइम मिनिस्टर वज़ीर-ए-आज़म बने हैं सितंबर 2019 में जब पहली उन्होंने अपनी पहली स्पीच की अक़वाम मुत्तहिदा में, UN जनरल असम्बली में, तो उस वक़्त भी उन्होंने इस्लामोफोबिया के कॉज को दुनिया के सामने रखा। सुने क्या कहा। And every 2 or 3 years someone would malign our prophet, peace be upon him. There would be a reaction by the Muslims, and again it was Islam, an intolerant religion. I blame a certain section of the people in the West who deliberately provoked this, knowing the impact it would have, but the majority of the people in the West didn't understand. This is where again Muslim leadership let the Muslims down. We should have explained to them what a prophet, peace be upon him, means to us. लेकिन नाज़रीन, महज ये नहीं, 2020 में जब दोबारा वज़ीर आज़म को जनरल असम्बली से खिताब करने का मौका मिला तो एक बार फिर उन्होंने इस्लामोफोबिया का कॉज 2020 में भी उठाया। Muhammad sallallahu alaihi wasallam insulted, the Holy Quran burnt, and all this in the name of freedom of speech. Incidents in Europe, including republication of blasphemous sketches by Charlie Hebdo, are recent examples. We stress that willful provocations and incitement to hate and violence must be universally outlawed. This assembly should declare an international day, combat Islamophobia, and build a coalition to fight the scourge that splits humanity. लेकिन नाज़रीन, सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा में ही नहीं इस्लामोफोबिया की बात उठाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, बल्कि जब उनको जून 2019 में पहली दफ़ा OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ के फोरम को खिताब करने का मौका मिला, वहाँ भी वज़ीर आज़म ने यही आवाज़ उठाई। लेकिन अभी तक मुस्लिम ममालिक इस्लामोफोबिया के कॉज पे मुत्तहिद नहीं हो सके, किसी ने लबैक कही नहीं है। तुर्की के अलावा कोई मुल्क पाकिस्तान के साथ अपनी आवाज़ मिलाने के इस कॉज में शामिल नहीं हो सका। क्या वजह है? हमें क्या करना होगा कि एक सिमटती हुई, श्रिंक होती हुई दुनिया में जहाँ कोई चीज़ कहीं होती है उसका असर कहीं और होता है। एक चीज़ डेनमार्क में हो रही है, फ्रांस में हो रही है, असर उसका पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, हिंदुस्तान में, इजिप्ट में, मशरक़ वस्ता में हो रहा है। इसका रास्ता रोकने के लिए, दुनिया को बेहतर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये वो बुनियादी सवाल है जिसके साथ मुझे स्टूडियोज़ में डॉक्टर शहबाज गिल ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन आज डिस्कशन सियासी नहीं है। डॉक्टर शहबाज गिल यूनिवर्सिटी में शिकागो में पढ़ा चुके हैं, अमेरिका में मेरे साथ हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे। लॉर्ड नज़ीर अहमद, फॉर्मर मेंबर ऑफ़ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एक फ़ोन लाइन के ऊपर, इस वक्त मेरे साथ हैं। प्रोफेसर आदिल नजम साहब मुझे अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं और जनरल एजाज एवान मुझे एक वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर पाएंगे। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट। अगर सबसे पहले मैं ये आगाज़ जो है इस डिस्कशन का प्रोफेसर आदिल नजम साहब से कर सकूं। प्रोफेसर आदिल नजम, आप अमेरिका में हैं। अमेरिका को और बरतानिया को ये डिस्टिंक्शन हासिल है कि जो एंग्लो सैक्सन सोसाइटीज़ हैं वो निस्बतन उनमें एक सेंसिटिविटी पाई जाती है, वो मज़हब के मामले में इस तरह से प्रोवोक नहीं कर रहे आलम इस्लाम को जिस तरह से यूरोप से ये वो प्रोवोकेशन होती है। जब टेरी जोन्स ने कुरान करीम को जलाने की हिम्मत की, वाक़या किया, तो अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन और हुकूमत ने शदीद मज़म्मत की और तमाम अमरीकन मीडिया ने उसका बाइकआउट किया, प्रेस ने, प्रिंट ने, सब ने उसका बाइकआउट किया। क्या वजह है कि यूरोप के इस्लामोफोबिया का जो है उसके ख़िलाफ़ कोई नहीं हो पा रहा मौसर और मुस्लिम दुनिया भी इसमें शामिल नहीं हो पा रही? क्या वजह है?
موہت بہت شکریہ. اس کی وجوہات کوئی آسان نہیں ہے. دیکھیں جیسے کہ آپ نے بالکل درست کہا, ایسا نہیں ہے کہ جو ہے جس کو ہم ویسٹ کہتے ہیں وہ کوئی دشمنی ہے اس کو, اور جیسے آپ نے جو کلپ سنایا عمران خان کا وہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ پورا کا پورا جو مغرب ہے وہ بیٹھا ہوا ہے سوچنے کو کہ یار ہم کس طرح اسلام دشمنی اپنی دکھائیں اور کس طرح ہم کوئی جو ہے ایسی حرکت کریں جس سے یہاں آگ لگ جائے. ایسا نہیں, لیکن یقیناً ان سوسائٹیز میں اور ہماری اپنی سوسائٹی میں ایسی گروپ بھی ہیں, ایسے گروہ بھی ہیں جو یا سمجھتے نہیں ہیں یا جان بوجھ کے انارکی پھیلانا چاہتے ہیں یا جان بوجھ کے فساد پھیلانا چاہتے ہیں. تو ان اے وے میرے خیال میں اس بات کو ایک تو انڈر لائن کرنا جو وزیر اعظم اور اس سے پہلے کے وزیر اعظم بھی کہتے رہے وہ بڑی اہم بات ہے کہ اس میں جس طرح ہمیں دکھ ہوتا ہے جب اسلام کو کسی ایکسٹریمزم کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے سب کو ایک برش سے پینٹ کر دیا جائے, سب کو کہہ دیا جائے کہ جناب تم سارے کے سارے ٹیررسٹ. جب جس طرح کا ہمیں دکھ ہوتا ہے اسی طرح کا دکھ جو ہے وہ جس کو ہم ویسٹ کہہ رہے ہیں اس کو ہوگا اگر یہ ظاہر کیا جائے کہ جناب تم سارے کے سارے جو ہو نا تم تو اس کو سمجھتے نہیں ہو اور تم جو ہو تم تخریب کار ہو. تو ایک بات تو اس میں میرے خیال میں جو بھی بیانیہ بنے وہ اس میں یہ بات اہم ہے یاد رکھنے کی. دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ واضح کرنا دنیا بھر پہ, چاہے وہ ویسٹ ہو, چاہے وہ ایسٹ ہو, چاہے وہ افریقہ ہو, چاہے وہ جنوبی امریکہ ہو, چاہے وہ شمالی امریکہ ہو, چاہے وہ کوئی بھی حصہ ہو, چاہے وہ مسلمان اپنی دنیا ہو, کہ ٹالرنس جو ہے اس کی اہمیت ہے اس سکڑتی ہوئی, جو آپ نے لفظ استعمال کیا, سکڑتی ہوئی دنیا میں ٹالرنس کی اہمیت کہیں زیادہ ہے, ایک دوسرے کو سمجھنے کی اہمیت کہیں زیادہ ہے. یہ سمجھنے کو کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو شاید مجھے نہ پتہ ہو کہ آپ کو دکھ دیں گی, تکلیف دیں گی, لیکن وہ آپ کی روح کی گہرائی تک جا کے تکلیف دیتی ہیں, ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ میسج بڑا ضروری ہے. لیکن جو اصلی بات ہے اسٹریٹجی جو آپ نے کہا کہ یہ کامیاب کیسے ہوگی, کامیاب کرنے میں صرف یہ بات نہیں ہے کہ ہم ویسٹ کو کیا کہتے ہیں. کامیاب کرنے میں سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ ہم خود اپنے عمل سے, اپنے کردار سے کس قسم کی رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں. اگر ویسٹ صرف یہی دیکھے گی تصویریں سڑکوں پہ کہ غنڈہ گردی ہوتی, تو پھر ویسٹ یہی سمجھے گی کہ جناب ان کا جو دین ہے یہ غنڈہ گردی سکھاتا ہے, جو غلط ہے. سو یہ بات بڑی اہم ہے اور مشکل ہے. ڈاکٹر شہباز گل, کیا وجہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان تو جب سے وزیر اعظم بنے ہیں وہ مسلسل ہر فورم کے اوپر یہ آواز اٹھا رہے ہیں. انہوں نے تمام اسلامک ممالک کے جو لیڈرز ہیں ان کو انہوں نے خطوط بھی لکھے, انہوں نے اس ایشو کو اقوام متحدہ میں اٹھایا, آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کے ساتھ اٹھایا, ترکی اور ملیشیا کے ساتھ مل کے اٹھایا, لیکن کسی نے لبیک کیا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ موہت. دیکھیے آپ سب کو پتہ ہے بہت اچھی طرح, جب 27 سپٹمبر 2019 کو پرائم منسٹر نے یونائٹڈ نیشنز میں بات کی, آپ نے سنائی بھی, اور اس سے پہلے اتنی افیکٹولی کسی ہیڈ آف اسٹیٹ نے کبھی بھی نہیں کیا. آپ یوٹیوب سب کے سامنے ہیں, ہسٹری کے سارے یہاں پر 3-4 جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, دے آل نو اباؤٹ ہسٹری ویری ویل. کبھی کسی نے یہ اس کو اتنی امپورٹنس دلوانے کی کوشش نہیں کی اس مدعے کو دنیا کے سامنے. اس کے بعد جب آپ کو یاد ہوگا فرینچ پریزیڈنٹ نے کچھ ریمارکس دیے, تو اس کے اوپر پرائم منسٹر نے بہت ہی سخت ریمارکس دیے, جس کے اوپر فرانس میں تھوڑا سا اس کا ریئیکشن بھی آیا, آپ کو یاد ہوگا, ڈپلومیٹکلی. اس کے بعد پرائم منسٹر نے خطوط بھی لکھے تمام ہیڈز آف اسٹیٹ. میرا سوال یہ سب کچھ کیا وزیر اعظم نے, لیکن کسی نے لبیک نہیں کیا. تھوڑی دیر کے لیے ایردوغان کی طرف سے بالکل ٹرکی کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹس آئیں, یا جب پرائم منسٹر تھے ملیشیا میں مہاتیر, وہ اسٹیٹمنٹ دیتے تھے. لیکن جتنا پیشنیٹلی, جتنا کنسسٹنسی کے ساتھ پرائم منسٹر عمران خان نے فالو اپ کیا, مسلم ورلڈ میں کسی نے نہیں کیا. یہ ایشو ہی نہیں ہے کیا مسلم دنیا کے لیے؟ میرے خیال میں ایشو ہے, لیکن یہ ساری جگہوں پر یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس ایشو کو لڑائی جھگڑے سے یا اٹیک کر کے یا بہت زیادہ پروٹیسٹ کر کے مسلم دنیا اکٹھی ہو کر اس حوالے سے یورپین یونین کے سامنے اپنا کیس تو رکھ سکتی ہے, بالکل رکھنا چاہیے. اور اسی کی پرائم منسٹر نے پہلے بھی کوشش کی, آج بھی انہوں نے اپنے خطاب میں یہی کہا کہ وہ کنسسٹنٹلی اس پہ ایفرٹ کر رہے ہیں, اور میں اس چیز کا گواہ ہوں. مجھے پتہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہ آج کل پچھلے ایک پورے سال میں جب بھی کسی مسلم ہیڈ آف اسٹیٹ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے تو یہ سب سے امپورٹنٹ ایشو ہوتا ہے ان کی ڈسکشن کے ایجنڈا میں کہ ہم کس طریقے سے ویسٹ کو باور کروائیں. اسی طرح سے جب بھی ان کی ویسٹرن کنٹریز کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے اور جہاں موقع انہیں ملتا ہے وہ اس چیز کو ضرور لے کے آتے, وہ یونائٹڈ نیشنز کے فورم ہو یا کسی ملک کا وزٹ ہو. اب یہاں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کر رہے ہیں بدقسمتی سے کہ ہم یہ نہیں سمجھ رہے
کہ ایک چیز ہم اگر اپنے ملک میں شدت پھیلائیں گے, اپنے ملک میں غریب آدمی جو رکشہ چلاتا ہے اس کا رکشہ جلا دیں گے, ایک بندہ جو اپنی چھوٹی موٹی دکان چلاتا ہے اس کی دکان جلا دیں گے, تو اس سے فرانس کو کیا فرق پڑنا ہے؟ فرانس نے صرف ایک ہی کام کرنا ہے, انہوں نے ہماری وہ بڑی ساری تصویر اگلے دن ان کے لوکل نیوز پیپر میں پرنٹ ہونی ہے اور انہوں نے پاکستان کو سٹیمپ کر دینا ہے ایک شدت پسند ملک. اب فرانس کے اندر 40 لاکھ مسلمان رہتے ہیں, فرانس کے اندر کوئی مجھے سننے میں آیا کہ ہزاروں مسجدیں ہیں, 5 to 6 million. جی فرانس کے اندر ہزاروں مسجدیں ہیں. اب اگر ہم فرانس کے وزیر کو کہتے نکل جائیں, کل وہ اگر ان 40 لاکھ مسلمانوں کو کہیں کہ فرانس سے نکل جائیں, وہ کہاں جائیں گے مسلمان؟ پاکستانی اوریجن کے بھی بہت. اچھا اس میں پاکستانی اوریجن کے بھی بہت ہیں. اچھا دوسری بات یہ کہ اگر وہ جو ہزاروں مسجدیں ہیں چھوڑ دیں مسلمانوں کو, تو بنعوذ باللہ اگر وہ کہیں کہ اب آپ نے مسجدوں میں نماز نہیں پڑھنی, آپ کی مسجدیں بند ہیں, تو ہمارے مسلمان کہاں جائیں گے وہاں نماز پڑھنے کے لیے؟ تو یہ کسی ایک شخص کے جرم کا آپ پوری سوسائٹی کو کبھی بھی سزا نہیں دیتے. کسی ایک بستی میں ایک شخص کے جرم کا پوری سوسائٹی میں اور اس میں بسنے والے دوسرے لوگوں کو آپ سزا نہیں دیتے. لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دنیا اب ایک گلوبل ولیج ہے. ہمارے پاکستانی آپ ہی لوگوں کے بہن بھائی بہت سارے وہاں رہتے ہیں, بہت سارے, تو اس میں آپ کو بہت ہی ڈیلیکیٹ طریقے سے مختلف طریقے سے انگیج ہو کے کرنا ہے. میں کوئکلی آخری بات بتا دوں کہ یہ جو کل سے جو کچھ ہوا, لارڈ صاحب سے پھر آپ بات کیجئے گا, آپ یہ دیکھیے کل سے جو کچھ ہوا اس میں کس طریقے سے ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی. جو ہیش ٹیگ چلائے گئے, ہیش ٹیگ چلائے گئے وہ سول وار ان پاکستان کے چلائے گئے, اور وہ 4 لاکھ میں سے 70% وہ جو ٹویٹر اکاؤنٹ تھے وہ آپ کو سمجھانے کے لیے, فیک نہیں, ان ورڈنگ تو آپ فیک ہی کہیں گے, لیکن لوگوں کے سمجھنے کے لیے کہ وہ کمپیوٹر جنریٹڈ ٹویٹ تھے, وہ انسان جنریٹ نہیں کر رہے تھے, وہ سافٹ ویئر جنریٹڈ ٹویٹس تھے, تاکہ آپ, اور صرف جو جماعت ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس کے کتنے لوگ تھے, جو کتنے ٹویٹر اکاؤنٹ تھے جو ٹویٹ کر رہے تھے, جیسے ایک جماعت کا یہ سارا ہوا ہے 1200 لوگ صرف, ٹوٹل 1200. باقی تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ یا انڈیا سے آپریٹڈ تھے اور یا پھر چند معصوم پاکستانی جو گیٹ ڈریون ہو جاتے ہیں. لارڈ میں آپ کی طرف آنا چاہتا تھا, لیکن میں کوئکلی اگر اس میں جنرل صاحب کو لا سکوں. جنرل صاحب, ہم تو ہندوستان کے ساتھ کر رہے تھے انگیجمنٹ گزشتہ کئی مہینوں کی, اور اس کے نتیجے میں ٹریڈ بھی ہم کھولنے والے تھے, لیکن ذرا سا موقع ملا ہندوستان کی ایجنسیز کو اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو, تو انہوں نے پوری دنیا کے سامنے پاکستان کی سول وار, حالانکہ ایک لمیٹڈ ایریا میں ایک جو انتشار تھا اس کو انہوں نے سول وار بنایا, اور یہ تمام حقائق سامنے آ چکے ہیں کہ کیسے 380 واٹس ایپ گروپ اور کیسے 4 لاکھ ٹویٹس جو ہیں انہوں نے جنریٹ کیے, کمپیوٹر جنریٹڈ. تو یہ کہاں چلے تھے, ہم کیا کر رہے ہیں ہندوستان کے ساتھ, یہ تو کیا ہو رہا ہے جنرل صاحب؟ تھینک یو ویری مچ موہت. چونکہ آپ کے اسپیسیفک کوشچن میرے سے انڈین ریسپانس کے بارے میں ہے, لہذا میں اپنے جواب کو یہیں تک ریسٹرکٹ کروں گا. ہندوستان سے اور اجیت دوال کے لیڈ انیشیٹو سے اگر ہم کوئی اچھی توقعات وابستہ کر رہے ہیں اور نریندرا مودی سے ہم کسی ہمدردی اور محبت کی توقع رکھ رہے ہیں, تو پھر ہمیں اپنی پیچھے 72 ایئرز کی تاریخ کو ایک دفعہ دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے یہ جو ڈائیلاگ کی ہم بات کر رہے تھے شروع تو کیا 2018 میں, اور اس کا نتیجہ 5 اگست 2019 کو کیا دیا کشمیریوں کو اور اس اوور آل کاز کو جو ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ہے. پھر کلبھوشن یادو کے ساتھ جو کچھ وہ بلوچستان میں کر رہے ہیں, پھر جو ہم ڈوسیز جمع کرا چکے ہیں, ان میں سے کون سی ایک چیز میں ہمیں شک ہے کہ جو اسٹاک ایکسچینج پہ حملہ ہوا, جو چائنیز کونسلیٹ پہ حملہ ہوا, جو 60 نیٹ ورکس ہیں, ان کے 60 بیسز ہیں جہاں سے افغانستان سے وہ بلوچستان کے اندر دہشت گردی کروا رہے ہیں, تو کیا ہو گیا اوور نائٹ کہ ہم ان سے اتنی محبت کے رشتے جوڑنا چاہتے ہیں, یا اتنی توقعات ہم نے وابستہ کر لی ہیں کہ وہاں سے صرف خیر سگالی اور محبت ہی آئے گی. تو میں سمجھتا ہوں اس کو ہمیں اس وقت بھی بڑے سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے, اور آج بھی ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہندوستان کو جب کبھی کوئی موقع ملے گا ہمیں دہشت گرد ڈکلیئر کروانا ہو, یا ہمارے اوپر کوئی لیبل لگانا ہو انٹالرنس کا, یا کسی قسم کا اور ہمارے اور چائنا کے درمیان جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں ان کو کوئی زخم پہنچانی ہو, تو وہ کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے گا. اس لیے اپنی توقعات کا جو بار ہے اس کو ایک بیلنس طریقے سے رکھیں تاکہ ہمیں کوئی آکورڈ سرپرائز نہ ملے. لے کر چلنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے لارڈ احمد, آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب میں اپریشیٹ کرتا ہوں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو کہ دنیا میں یہ ایک واحد مسلمان لیڈر ہیں جنہوں نے اسلاموفوبیا کو رائٹ فرام دا بگننگ
इन्होंने चैलेंज किया और हर प्लेटफॉर्म पे कहा कि ये जो हमारी फीलिंग्स हैं उसको हर्ट करते हैं जो लोग, इनको गैर कानूनी करार दिया जाए, जिस तरह यूएन असेंबली में उन्होंने कहा। मैं 20 साल पहले मैंने इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक बिल इंट्रोड्यूस करवाया था हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। बेसिकली यही मेरी आर्ग्यूमेंट थी हमेशा कि जिस तरीके से काश के हम मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, जिस तरीके से हम जूइश मज़हब को और ईसाई मज़हब को इज्जत देते हैं कि आप भी हमें हमारे मज़हब को और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम इसी तरीके से अगर आप करें, तो मैं समझता हूँ कि ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का बहाना, इस बात से मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ क्योंकि मैं 50 साल वहाँ पे रहा हूँ कि लोग समझते नहीं हैं हमारे सेंसिटिविटीज को, वो बिल्कुल समझते हैं और वो जानबूझ के प्रवोक करते हैं, चाहे वो चार्ली हेब्डो हो, चाहे वो जो कुरान को बर्न करते हैं, चाहे वो हर मुसलसल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्रिटिसिज्म इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो लेट मी टेक दिस राइट एट द बिगिनिंग। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का मसला है वो आप हॉलोकॉस्ट को डिनाई नहीं कर सकते फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से। अगर आप डिनाई करते हैं तो आपको सजा हो जाती है। आप पूरा मीडिया, दुनिया का वेस्टर्न मीडिया आपके ऊपर जो है वो क्रिटिसिज्म, बल्कि आपको जो है वो अरेस्ट भी कर सकते हैं क्योंकि आप डिनाइल हैं, और हैं ऐसे लोग जो जिनके ऊपर प्रोसिक्यूशन भी हुई है। ऐसे ही मुझे पता है, और जो तीनों एक्सलेंट स्पीकर्स ऑन दिस पर्टिकुलर इश्यू कि अमेरिका में जो हमारे दोस्त बैठे हैं उनको पता है कि अमेरिका में कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे आप आर्मीनियन मैसेकर एलेज्ड मैसेकर बाय तुर्किश, वो उसको उन्होंने बैन किया हुआ है कि यू कैन नॉट डिनाई आर्मीनियन। हालांकि मैंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में तुर्किश भाइयों को, प्रोफेसर्स को वहाँ पे बुला के डिबेट करवाया था कि वो मैसेकर तो एक्चुअली तुर्किश का हुआ था। फ्रांस के अंदर भी यही जो है वो कानून बना था कि आप मैं ब्रेक लेना चाह रहा हूँ। एक मुख्तलिफ आप कह रहे हैं कि तजाद है, लॉर्ड अहमद आप कह रहे हैं कि मगरबी दुनिया में एक तजाद है, एक डबल स्टैंडर्ड्स हैं, और ये डबल स्टैंडर्ड्स वो चैलेंज है जिसे हमें हैंडल करना है। लेकिन हम अकेले ही क्यों, बाकी मुस्लिम दुनिया जो है इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठा पा रही, इस पर मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, इस्लामोफोबिया और उस पर होने वाली बहस और जो रद्द अमल है उसके दो किस्म के डायनामिक्स जो हैं वो हमारे सामने हैं। एक वो अंदरूनी इंटरनल पाकिस्तानी डायनामिक है जहाँ हमने तशद्दुद के वाक़या देखे, हमने एक रद्द अमल और रिएक्शन देखा, एक मुतालबा देखा कि फ़्रांस के साथ ताल्लुकात को मुनक़ता किया जाए, उसके एम्बेसडर को यहाँ से निकाल दिया जाए। दूसरी इसकी वो डायमेंशन है जहाँ हमने देखा कि हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने बहुत प्रोएक्टिव तरीके से एक साइबर वॉर का आगाज़ किया और दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि पाकिस्तान जो न्यूक्लियर कंट्री है वो डिस्टेबलाइज हो रहा है, एक ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने की कोशिश कर रहा है। इसकी तीसरी एक्सटर्नल डायमेंशन भी है कि फ़्रांस के साथ मुस्लिम ममालिक जो हैं उनका तमाम कारोबार जारी है। तकरीबन 60 के करीब मुस्लिम ममालिक, 50 से ज़्यादा दुनिया में पाए जाते हैं। पाकिस्तान वाहिद मुस्लिम मुल्क है जहाँ इतना शदीद रद्द अमल भी हो रहा है और जहाँ हुकूमत इस इशू को दुनिया के सामने भी रखने की कोशिश कर रही है। बाकी तमाम मुस्लिम दुनिया में कहीं पर भी कोई हुकूमत इतना प्रोएक्टिव तरीके से इस पर रिएक्ट जो है वो नहीं कर रही है। इसकी वजह क्या है, ये बुनियादी मेरा सवाल है। प्रोफेसर आदिल नजम, मैं फिर इस सवाल की तरफ आऊँगा, आप इसको सिर्फ इस तरह से डील करें, क्या वजह है कि सिर्फ पाकिस्तान ही इस पे रद्द अमल कर रहा है हुकूमत के लेवल में? ये मसला ज़्यादा देखा भी पाकिस्तान बांग्लादेश में ये रद्द अमल देखा जाता है। जो मशरक़ वस्ता के ममालिक हैं, सऊदी अरब हो, मुत्तहिदा अरब इमारात हो, बहरीन हो, कतर हो, इजिप्ट हो, जॉर्डन हो, सीरिया हो, इराक हो, ईरान को छोड़ के अल्जीरिया हो, वहाँ हमें कोई ऐसा रद्द अमल या कोई हुकूमती प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी नज़र नहीं आती। वही देखें, बेसिक पे तो हम सबका इख्तिलाफ जो है, हम सब एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन अगर हमें इसका सवाल ढूंढना है तो कुछ सख्त बातें हमें अपने आप से पूछनी पड़ेंगी और करनी पड़ेगी। आप जो बात कह रहे हैं शायद दुरुस्त हो, लेकिन ये भी दुरुस्त है कि जो आपने ममालिक बताए उनमें सिर्फ यही ममालिक हैं जहाँ हमें इस किस्म का वायलेंस नजर आता। ये भी तो सोचने वाली बात है ना। शायद उस वायलेंस के नतीजे में ये, और शायद उस वायलेंस की वजह से बाकी मुसलमान मुल्क कहते हैं कि यार इनके साथ भी होता है। हाँ होता है, लेकिन इस नौइयत का शायद नहीं होता।
سو کہنے کا مقصد میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آرگیومنٹ میرے خیال میں مثبت نہیں ہے. دیکھیں اگر کوئی اس وقت پاکستان سے مسلمان دنیا سے باہر یہ پروگرام ہمارا سن رہا ہو, ہم سب کی باتیں سنے گا, وہ کہے گا اچھا یار یہ سلجھے ہوئے لوگ ہیں لیکن یہ سارے کے سارے ڈیفینسو ہیں, یہ سارے کے سارے کہہ رہے ہیں کہ اصلی قصور جو ہے نا وہ ویسٹ کا ہے, ہم بالکل ٹھیک ہیں. اگر وہ فرانس میں کارٹون نہ چھپتا تو سب بھلا چنگا ہوتا. اور پھر وہ جو باہر دنیا میں بندہ بیٹھا ہے وہ کہتا ہے یار بھلا چنگا تو ادھر نہیں ہے, ان کے پاس تو بڑے مسائل ہیں اپنے, یہ تو فرانس میں کارٹون نہ بھی ہو تو ایک دوسرے کی گردن پہ ہوتے ہیں, یہ تو دین کے نام پہ ویسے ہی ہر چوتھے پانچویں ہفتے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں ایک دوسرے کو مارنے کا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے وی ہیو ٹو کنفرنٹ دس ریالٹی کہ اگر ہم نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنا ہے تو پھر کال اور فیل میں جو تضاد ہے وہ بھی دکھانا ہوگا نا. ہماری اگر کوئی بات نہیں سن رہا تو شاید اس لیے نہیں سن رہا کہ وہ بیوقوف ہے, یا اس لیے نہیں سن رہا وہ کہتا ہے کہ اب ذرا روکیں میرے ساتھ. ڈاکٹر شہباز گل, مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے جو پرنسپل چیز ہے جو پروفیسر عادل نجم کہہ رہے ہیں کہ چونکہ زیادہ رد عمل سڑک پہ ہوتا ہے پاکستان میں, بنگلہ دیش میں, کسی حد تک انڈونیشیا میں ہو جاتا ہے, کچھ ہوتا ہے تھوڑا بہت ترکی میں, اسی لیے یہاں کی حکومتوں کے لیے زیادہ مسئلہ ہے. یہ مسئلہ ہی نہیں ہے سعودی عرب کے لیے, متحدہ عرب امارات کے لیے, الجیریا کے لیے, ٹیونیشیا کے لیے, ان کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے. میں آپ کے سامنے ابھی رکھتا ہوں, کچھ نمبرز رکھتا ہوں تاکہ ہمارے لوگ جو بہت کئی دفعہ اس چیز کو بڑے نیرو اینگل سے دیکھتے ہیں ان کو سمجھ آئے. سعودی عربیہ کو فرانس جو چیزیں بیچتا ہے, ایکسپورٹ کرتا ہے, جو سعودی عربیہ خریدتا ہے فرانس سے, وہ 2019 میں انہوں نے $3.34 بلین کی خریدی. ٹھیک ہے, یہ بڑا 3 بلین سے زیادہ, 3 بلین سے زیادہ. جو ٹرکی ہے وہ بھی ایسے بلینز میں, وہ 12ویں نمبر پہ ان کا سب سے بڑا ایکسپورٹ خریدنے والا ٹرکی. وہ تو یورپ کے ساتھ. اگر آپ دوسرے نمبرز لے لیں تو صرف فیبروری کے مہینے میں, صرف یہ فیبروری کا مہینہ جو گزرا ہے, سعودی عرب نے جو امپورٹ کی ہے وہاں سے, فرانس نے ایکسپورٹ کیا سعودی عرب کو, وہ 214 ملین یورو سے بڑھ کے 239 ملین یورو ایک مہینے میں. جس ٹائم ہم غم و غصہ دکھا رہے ہیں اس ٹائم سعودی عربیہ اور مال خرید رہا ہے ان سے. آگے چلتے ہیں, آپ کے سامنے کچھ نمبر رکھتے ہیں. الجیریا جو ہے ان کی ایک مہینے کی جو امپورٹ ہے وہاں سے جو خریدتے ہیں وہ فرانس سے, وہ 452 یورو ہے. ملیشیا 452 ملین یورو, بالکل صحیح, تقریباً آپ نے کریکٹ کیا, 452 ملین. ملیشیا جو ہے اس کی $22 کروڑ, یہ اب میرے پاس ڈالرز میں اگلی فگرز ہیں. ایجپٹ کی $20 کروڑ, انڈونیشیا کی $15 کروڑ, ایران کی $10 کروڑ, کویت کی $6 کروڑ اور پاکستان کی $4 کروڑ. اب اس $4 کروڑ کو ہم ختم کر دیتے ہیں تو مجھے بتائیے کیا فرق پڑے گا فرانس کے اوپر. جو ہم انہیں بیچتے ہیں وہ کہیں زیادہ ہے کیونکہ ہمارا ٹیکسٹائل وہاں پر جاتا ہے بہت سارا, فرانس میں اور یورپ میں, اور پھر ہمارے بہت سارے لوگ وہاں رہتے ہیں. ہم اپنی جان بھی دینے کو تیار ہیں, پروفٹ پیس بھی اپون ہم, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. لیکن آپ نے, ہمارے پروفٹ نے ہی ہمیں ریشنلٹی سکھائی ہے, ہمارے پروفٹ نے ہی ہمیں یہ سکھایا ہے کہ آپ نے عقل استعمال کرنی, آپ نے اپنی بات جو ہے وہ تدبر سے, جستجو کے ساتھ, مائلڈ ہو کے اگلے بندے کو ایکسپلین کرنی ہے. جو ایک خاتون پروفٹ پیس بھی اپون ہم کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی, جب وہ بیمار ہو گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے پوچھنے کے لیے کہ آپ نے میرے پہ کوڑا کیوں نہیں پھینکا. ادھر جو ساؤتھ ایشیا ہے, جو انڈیا پاکستان ہے, یہاں پر جو اسلام پھیلا, میرے بڑے بزرگ تو مسلمان نہیں تھے, سکھ تھے نیچرلی. جو یہاں پر اسلام پھیلا وہ اسلام پھیلا اولیاء کرام کی جو اچھا اخلاق تھا, جو سافٹ تعلیمات تھی, جو ان کا کلچر تھا, لا کے انہوں نے پیار سے, محبت سے. جو مین ایشو ہے نا, اس کو ذرا ہمارا مین ایشو ہے کہ ہم بہت ہی ٹنل ویژن میں دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں پاکستان نے یہ کر دیا تو کیا ہو جانا ہے. جب تک پوری مسلم ورلڈ ہمارے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی کچھ نہیں ہو سکتا, اور بدقسمتی سے ابھی تک مسلم ورلڈ میں سے اس طرح سے رسپانس نہیں آتا. اچھا لارڈ احمد, اس اعداد و شمار کو سن کے, اور جو پروفیسر عادل نجم نے کہا اور جو ڈاکٹر شہباز گل کہہ رہے ہیں, یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب تک مسلم دنیا ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی نہیں ہوتی, ہمارے پاس کوئی لیوریج ہے بھی نہیں ہے فرانس کو یا یورپین یونین کو متاثر کرنے کے لیے, یا امپریس اپون کرنے کے لیے. ہم اپنے تعلقات توڑ بھی لیں تو فرانس کو یا یورپین یونین کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے جو فگرز بتائے ہیں میرے خیال میں یہ بڑے امپریسو ہیں. اگر OIC کے لیول پہ کوئی فیصلہ ہو کہ ہم جناب یہ سیٹ کرتے ہیں کہ اگر اس یو کنٹینیو, کیونکہ فریڈم آف اسپیچ ہیز ٹو بی بیلنسڈ ود رسپانسبلٹی.
اور اگر آپ فریڈم آف اسپیچ کو رسپانسبل ہو کے، میں نے جس طرح کہا ہے کہ آپ کسی کو گالی دے کے کسی کے اوپر اٹیک کر کے اس کو فریڈم آف اسپیچ نہیں کہہ سکتے. تو یہ جو ہے انفارچونیٹلی لیکن تھوڑا سا آپ کو فرینچ پالیٹکس کا بھی سمجھنا ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میری لپین جو ہیں وہ شی از ویری ویری پاورفل، اور وہ سیکنڈ لارجسٹ پارٹی فرانس کے اندر، اور ان کی جو ساری جو پاپولیرٹی ہے وہ اینٹی امیگرنٹ اور اینٹی اسلام یورپ کے اندر، پورے یورپ کے اندر، جس طرح 40s کے اندر 30s کے اندر وہ جوئش کمیونٹیز کے خلاف ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ڈیمونائز کیا جاتا تھا، ایسے ہی اسلام اور مسلمز کو وہاں پہ ڈیمونائز کیا جاتا ہے. ہر ملک کے اندر پولیٹیکل پارٹیز وہ سیکنڈ تھرڈ لیول پہ آ رہے ہیں. اب رسپانس جو ہے اس سے پہلے 9/11 کے بعد، کیونکہ یہ ڈیبیٹ بہت انٹرنیشنل نہیں، لیکن میرا سوال تو ہے نا لارڈ احمد کہ ہمارے پاس لیوریج تو کوئی نہ ہوا نا جب تک ساری مسلم دنیا ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی نہیں ہوتی. اس پہ کوئی کامنٹ کر دیں پھر میں جان صاحب کی طرف چلتا ہوں. لیوریج تو اتنا جلدی نہیں ہوتا، لیکن کم از کم رابطہ علیہ اسلامیہ نے ایک آفس قائم کیا تھا یورپ کے اندر، جو وہ ایکسپلین کرنے کے لیے کہ یہ جو آپ اٹیک کرتے ہیں وہ مسلمانوں کو اس کا بہت دکھ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسٹیبلٹی پیدا ہوتی ہے. تو آئی تھنک یہ سیاسی طور پہ اس کو لنک کیا جائے، ایک تو سیاسی تعاون کیا جاتا ہے جو ان کے. اچھا مجھے ذرا جنرل صاحب کو لانے دیجیے اس میں، ذرا مجھے جنرل صاحب کو لانے دیجیے. جنرل صاحب، ہم اپنے ملک میں جو مختلف ہمارے مذہبی جماعتیں ہیں، مذہبی گروپ ہیں، ان کو ہم کیسے کنونس کریں کہ مسلم دنیا بھی ہمارے ساتھ نہیں کھڑی؟ شاید پاکستان کی مذہبی جماعتوں کو پہلے جو دنیا اسلام ہے اسے کنونس کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو پاکستان میں وائلنس کر کے صرف حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کر دیں وہ کر دیں. یہ جو ایک خاصا لاجیکل طریقے سے چل رہا ہے پاکستان کے اندر آرگومنٹ، کیا کریں کہ ہم پاکستان کے اندر کے آرگومنٹ کی منطق کو امپروو کر پائیں؟ تھینک یو ویری مچ. موید، بات یہ ہے کہ ہماری جو نمبر آف مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا طرز سیاست کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ کس طریقے سے پولرائز کر کے سوسائٹی کو اپنا ووٹ بینک بڑھاتی ہیں، اور اوور آل طرز سیاست ہمارے ملک میں انٹالرنس بریڈ کر رہا ہے. ہماری تمام سیاسی جماعتیں مذہب کو چھوڑ کر بھی ان کا طرز سیاست یہ ہے کہ حکومت کو گرانے کے لیے جتھا بندی کرو، سڑکوں پہ آ جاؤ، احتجاج کرو، جلاؤ گھیراؤ کرو. یہ صرف مذہبی سے ریلیٹڈ نہیں ہے، اوور آل سوسائٹی میں اتنی پولرائزیشن کر دی گئی ہے پولیٹیکلی، اس قدر ٹالرنس لیول اتنا لو ہو گیا ہے کہ اگر بابری مسجد انڈیا میں گرتی ہے، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ بعد میں آتا ہوں، اگر بابری مسجد انڈیا میں گرتی ہے تو ہم نے 10 مندر یہاں گرا دیے. یہ دنیا کے کسی ملک میں یہ ریسپانس نہیں آیا، لیکن پاکستان میں یہ ریسپانس آیا. اسی طرح اگر ایک کرسچن کنٹری میں اگر ایک مسلمانوں کے اوپر کوئی زیادتی ہوتی ہے یا خدا نہ خواستہ وہ قرآن کریم کو نظر آتش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے ہاں لوگ چرچ پہ چڑھ دوڑتے ہیں. اوور آل ایک ڈسپلن کا فقدان ہے ہماری سوسائٹی میں. ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ جو اگزامپل ابھی گل صاحب نے دی، اس کے ساتھ دوسری اگزامپل کو اگر آپ جوڑ دیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وہ سجدے کی حالت میں نماز میں تو ایک ذبی جانور کی اجڑی لا کے ان پر رکھ دی گئی تھی، تو کیا اس وقت کے مسلمانوں نے ان لوگوں کے گھروں کو جا کے آگ لگا دی تھی؟ انہوں نے ٹالرنس کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کرائسس کا مقابلہ کیا تھا، اس چیلنج کا مقابلہ کیا تھا. تو ایک تو ہمیں اپنے تعلیمی نظام میں بہتری لا کر لوگوں میں ٹالرنس لانی ہے. اوور آل اپنے ملک کے اندر جو سیاسی رویے ہیں ان میں جب ہم ٹالرنس لائیں گے تو پھر یہ مذہبی سیاسی جماعتیں بھی جو ایک سلوگن کو لے کے چل رہی ہیں، پارلیمنٹ کی ڈیبیٹ دیکھی جو میں نے آج پارلیمنٹ میں اس ایشو پہ ڈیبیٹ دیکھی ہے نیشنل اسمبلی میں، اس میں تو مجھے لگا کہ سیاسی جماعتیں کسی قسم کا تعاون کرنا ہی نہیں چاہتی، وہ تو صرف اپوزیشن برائے اپوزیشن ہی کر رہی تھیں. آپ نے دیکھی وہ ڈیبیٹ جو پارلیمنٹ میں ہوئی ہے، اس کو تو بند کرنا پڑا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو انٹالرنس ہے
یہ حکومت وقت کو گرانے کے لیے ہر چیز کو حلال کر لیتے ہیں اپنے اوپر، اور جس طریقے سے کراؤڈ موبلائزیشن میں مدد ملے ہر اس سلوگن کو گلے لگا دیتے ہیں، چاہے وہ ریشنل ہو یا ار ریشنل. تو جو ڈیبیٹ ہم پہلے کر رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں، ہم 58 تمام مسلم ممالک کے پاپولیشن کے جتنے لوگ، چاہے وہ امریکہ میں ہے یا برطانیہ میں، جو بھی کلمہ پڑھتا ہے ان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام یا ان کی شان ایک ہی جیسے معنی رکھتی ہے. اس میں کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں ہے اسلام کے اندر. لیکن اگر 57 کنٹریز سے ریسپانس مختلف آتا ہے، یا کم از کم 3 کنٹریز سے ایگریسو ریسپانس آتا ہے اور باقیوں سے ٹالرنس اور پولیٹیکلی ہینڈل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ان 3 کنٹریز کو مختلف نظر سے دیکھا جائے گا. لہذا ہمیں اس کو ٹالرنس کا جو طریقہ ہے، جو طرز سیاست ہے، اس کو بدلنا ہوگا، اپنے ریسپانس اور ریئیکشن کو بدلنا ہوگا. ہر چیز کا حل جلاؤ اور گھیراؤ میں نہیں ہے. اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جب ان کے خلاف بلاشفیمی کی گئی ان کی زندگی میں، تو ان سے ہم باقی تو سب کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ٹالرنس ہم ان سے کیوں نہیں سیکھتے کہ انہوں نے یہ ٹالرنس. اور لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جب تک متحدہ عرب متحدہ اسلامی ممالک کا ریسپانس نہیں آئے گا. میں ایک بریک لے لوں جان صاحب، میں ایک بریک لے لوں. بات یہاں تک پہنچی کہ 57 مسلم ممالک ہیں، آلموسٹ 60 کے قریب مسلم ممالک ہیں، لیکن پاکستان اور بنگلہ دیش سے ہی رد عمل آتا ہے. یہیں کی حکومتیں جو ہیں وہ انڈر پریشر ہیں، اور یہیں پاکستان واحد ملک ہے جو اس آواز کو اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ شاید پاکستان کے لوگوں کو یہ بات سمجھنی پڑے گی. پھر حل ہے کیا آخر؟ مزید اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک. ناظرین ویلکم بیک. میں اپنی ایز اے میڈیا کامنٹیٹر، ایز اے ٹیلی ویژن اینکر، پاکستانی ٹیلی ویژن اینکر، میں اپنی ذمہ داریوں سے پورا نہیں ہوں گا. میں فیل ہو جاؤں گا اس میں اگر میں یہ ڈیٹا آپ کے سامنے اسکرین پہ نہ دکھاؤں. ہیٹس آف ٹو پاکستانی ڈیٹا اسٹڈی کرنے والے جو ریسرچر ہیں شعیب تیمور، جنہوں نے یہ ڈیٹا اسٹڈی کر کے سارا ٹویٹر پہ ڈالا ہے. اور شعیب تیمور کی جو ریسرچ ہے وہ شو کرتی ہے کہ جنوری 2021 سے ہی ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ نے سینکڑوں اکاؤنٹس قائم کیے اس ٹی ایل پی کے اس پوری چیز کو سپورٹ کرنے کے لیے. یعنی ہندوستانی اسٹیبلشمنٹ کو پتا تھا کہ پاکستان میں اپریل کی 20 تاریخ سے پہلے یہ جھگڑا کھڑا ہوگا. اس کے بعد سینکڑوں نئے اکاؤنٹ جو ہیں اس کیمپین کو چلانے کے لیے، جس کا مقصد تھا کہ سول وار ان پاکستان، اسے قائم کیا گیا. اپریل کے مہینے میں، یعنی گزشتہ 18-19 دنوں میں سینکڑوں نئے اکاؤنٹ جو ہیں وہ قائم کیے گئے. شعیب تیمور کا جو ڈیٹا ٹویٹر پہ موجود ہے، جسے میں نے ری ٹویٹ بھی کیا، میں چاہوں گا کہ تمام لوگ جو اس پروگرام کو دیکھتے ہیں وہ جا کے اس کو وزٹ کریں اور اس کو اسٹڈی کریں. انہوں نے پوری ڈیٹیل دی ہوئی ہے الیکٹرانکلی اور ڈیجیٹلی کہ کیسے 10,000 کے قریب یہ اکاؤنٹس جو ہیں ٹویٹر کے اس میں ایکٹیو رہے، اور اس میں سے میجورٹی جو ہے وہ ہندوستان سے آپریٹ کر رہی تھی. یہ وہی چیز ہے جس کا پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب نے آج اپنی قوم سے خطاب میں جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. یہ وہ صورتحال ہے. اور ناظرین جہاں پروگرام کا ہمارا پچھلا پارٹ ختم ہوا وہ یہیں ختم ہوا کہ پاکستان تقریباً تنہا ہی کھڑا ہے اپنے اسٹریٹ کے رد عمل میں بھی مسلم ممالک کے 57 ممالک میں سے، اور اپنی حکومت کی جو پرو ایکٹیویٹی ہے. دنیا میں کوئی مسلم حکومت ایسی نہیں ہے، گورنمنٹ ایسی نہیں ہے جو اتنی شدت سے اقوام متحدہ، OIC اور ہر پلیٹ فارم پہ اس کاز کو اٹھانے کی کوشش جو ہے کر رہی ہے. لارڈ احمد، مجھے آپ کی کامنٹ سے ایسا لگا جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہو بھی سکتا ہے. مختصراً مجھے کہہ دیں کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہمیں پاکستان کے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. مجھے تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہمیں پاکستان میں زیادہ عقل مندی سے، حکمت عملی سے اس صورتحال کو سمجھنے کی ضرورت ہے. رد عمل جو ہے سڑک پہ، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک تو ہمیں قرآن سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، there is no compulsion in religion. لکم دینکم ولی دین. You are to your religion, I am to mine. قرآن میں ٹالرنس جگہ پہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے ساتھ آپ اختلاف بھی ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ even if they say bad things about your God, اللہ سبحانہ تعالیٰ do not respond in the same way. کیونکہ ان کے اگر آپ خداؤں کو اگر برا کہیں گے تو وہ اللہ کو برا اسی جو ہے طریقے سے کریں گے. تو ٹالرنس جو ہے، سارے پروفیسر صاحب نے، گل صاحب نے، صاحب نے، سب نے کہا ہے ٹالرنس تو ہمارے جو ہے وہ اسکولوں میں پڑھایا جائے. وہ ایتھکس، مورلز، ویلیوز، رسپیکٹ، یہ ساری چیزیں جو ہے جو تعلیم میں کم ہو گئی ہیں. اور انفارچونیٹلی
پاکستان کی سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ ایمرجنسی اور اتنے جو یعنی اتنے شدید قسم کے جو وقت ہوتا ہے ٹائم ہوتا ہے اس وقت بھی وہ اپنی پولیٹیکل گیمز کھیلنا چاہتے ہیں بجائے اس کے کہ لوگوں کو جو ہے وہ ٹالرنس سکھائیں, باقاعدہ طور پہ اس کو انٹلیکچولی ہینڈل کریں. وہ اپنا پولیٹیکل ایڈوانٹیج اور گورنمنٹ گرانے کے چکر میں رہتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ ملک کو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پروفیسر عادل نجم, آپ چونکہ امریکہ میں ہیں اور زیادہ ایک ڈفرنٹ پرسپیکٹو سے ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں, ہمارے ہاں ایک خاص قسم کا جو جذباتی ری ایکشن اور ہیجان ہے جس کے نتیجے میں قیمتی جانوں کا نقصان ہوا, ملک کا ایک بہت بڑا حصہ پنجاب میں سٹینڈ اسٹل پہ آ گیا. آپ کیا بتائیں گے ان لوگوں کو اپنے پرسپیکٹو سے, وہاں سے باسٹن سے بیٹھ کے, کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لمیٹیشنز ہم نے دیکھ لی ہیں آپ کے سامنے, آپ نے سن لی ہیں کہ پاکستان بہت کچھ نہیں کر سکتا. باسٹن کا تو شدید تعلق, لیکن ایک میں پریکٹیکل اگر سجیشن دے سکوں, اور وہ ایسی ہے کہ آپ کر سکتے ہیں اور اسی وقت کر سکتے ہیں. ہیئر از اے پریکٹیکل سجیشن. آج اسی وقت یہ جو لفظ ہم باری باری یوز کر رہے ہیں مذہبی جماعتیں, ایک تو پہلے اس کو باہر پھینک دیں, یہ کچھ نہیں ہوتا, اس پہ بین لگا دیں. آئی ڈونٹ نو وٹ مذہبی جماعت کا مطلب کیا ہے, اس کی کوئی لاجیکل ویلیو نہیں ہے. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی مذہبی نہیں ہے, غیر مذہبی ہے؟ اگر یہ مذہبی ہے تو باقی کیا ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل غیر مذہبی ہے, آپ کہہ رہے ہیں پی 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 غیر مذہبی ہے. مذہبی جماعت کہہ کے ہم نے ان کو ایک غلط پیڈسٹل دے دیا. دیکھیں, جب کوئی گنڈا گردی کرتا ہے تو گنڈے, جب کوئی سیاست کرتا ہے تو وہ سیاسی جماعت ہے. تو یہ مذہبی جماعت. اور دوسری بات یہ, ایز اے مسلمان میں نہیں تیار, آئی ایم سوری, میں نہیں تیار. سو کہنے کا مقصد یہ, جب کوئی سیاست کر رہا ہے اس کو سیاسی کہیں, جب کوئی گنڈا گردی کر رہا ہے اس کو گنڈا کہیں, چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو, چاہے وہ حکومت کی جماعت ہو, وہ غیر حکومت کی جماعت ہو, چاہے وہ سو کالڈ مذہبی ہو. لیکن یہ ایک پاکستان جیسے ملک میں کسی کو ٹھیکیداری دے دینا, اس سے آپ باقی دنیا کو یہ کہہ رہے ہیں, پتہ اس سے آپ کر کیا رہے ہیں, آپ یہ لفظ استعمال کر کے دنیا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یار جب اگر اسلام سمجھنا نا تو ان سے سمجھو, کیونکہ یہ شہباز گل تو نہیں سمجھا سکتے, کیونکہ وہ تو مذہبی جماعت سے نہیں ہے, وہ تو غیر مذہبی جماعت تو آپ نے بنا دی. تو یہ بڑا اہم آپ نے اشارہ کیا جنرل صاحب. لیکن ہم نے اگر آج, ہاں پروفیسر عادل نجم تو بہت آگے کی بات کر رہے ہیں, لیکن ہم نے آج جو پارلیمنٹ میں سیاسی بحث دیکھی وہاں تو مجھے لگا کہ کسی قسم کا احساس نہیں تھا کہ ایک قومی مسئلہ ہے, اور ہر پارٹی جو تھی اس نے اس میں پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کی اور حکومت کو گرانے کی ایک طرح سے کوشش کی. تو اس موجودہ حالات میں ہم کہاں جائیں گے؟ ایگزیکٹلی وہی بات میں کر رہا ہوں کہ ہم جو معاشرے میں شدت آ رہی ہے یہ ہماری سو کالڈ پولیٹیکل لیڈرشپ کی پیدا کرتا ہے, کیونکہ حکومت وقت کو معطوب کرنا, ان کے اوپر الزام لگانا اور ان کی کمزوریاں تلاش کر کے ہر اس شخص کے ساتھ کھڑے ہو جانا جو ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے, یہ سیاسی رویہ اس شدت کا باعث بن رہا ہے, سبب بن رہا ہے. اور ہمیں ملک کے اندر ڈسپلن قائم کرنا ہے, اپنے تعلیمی نظام کے ذریعے لوگوں کو ٹالرنس سکھانی ہے, اور رول آف لا اس کو ہر صورت میں نافذ کر کے چھوڑنا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی ہم ایکسپیڈینسی, پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کی تلاش میں, جس طرح میں نے شاید ایک اور ٹی وی چینل پہ پروگرام میں کہا تھا کہ یہ کوئی پہلا سیاسی معاہدہ نہیں تھا, حکومت وقت کا کسی مذہبی جماعت یا شدت پسند گروپ کے ساتھ پہلا معاہدہ نہیں تھا. ہم نے دیکھے ہیں کہ بار بار حکومتیں, مسلم لیگ نے بھی کیا, پیپلز پارٹی نے بھی, قائرہ صاحب نے اور چودھری شجاعت نے, طاہر القادری جب دھرنا دے کے بیٹھے تھے ان کے ساتھ کیا, بے نظیر بھٹو نے تحریک نفاذ شریعہ محمدی کے ساتھ مالاکنڈ میں جا کے کیا, جبکہ ان کا ایک ایم پی اے مرڈر بھی کر دیا گیا تھا. پھر نواز شریف نے جا کے مالاکنڈ میں یہی معاہدہ کیا. ہر دفعہ نیگوسیشن کی بالکل صحیح ہے, ایک پرنسپل سٹینڈ نہیں تھا, ہر دفعہ نیگوسیشن کی. مجھے ذرا ڈاکٹر شہباز گل کو اس میں لانے دیجیے, بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر حکومت ٹالنے کے لیے ایک غلط معاہدہ کر دیتے ہیں. جی سر رک جائیں. جی ہر دفعہ معاہدہ کرتے ہیں, ایک دفعہ پھر ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت پنجاب اور آپ کی حکومت ایک معاہدہ کر کے, ایک ایسا معاہدہ جس میں پھر کوئی کمٹمنٹس کریں گے. پہلے غلط معاہدہ کیا کہ پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے, اب بین ختم کرنا چاہ رہے ہیں, لا منسٹری کی سمری آ گئی عجیب و غریب سے. دیکھیے دو چیزیں اس میں ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنی ہے. سب سے پہلے تو جو ہماری پاکستانی عوام ہے, میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, تمام عوام, کہ ہمارا کسی کا بھی مذہب, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے بھی مسلمان ہیں ان کا مذہب
جب تک ہمارے دل میں ان کی محبت اپنی دنیاوی کسی چیز سے بھی زیادہ نہ ہو مکمل نہیں ہوتا. اور ہر مسلمان اپنے آپ کو دوسرے سے بڑھ کے عاشق رسول سمجھتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ جس طریقے سے جس دن سے وہ حکومت میں آئے اس سے پہلے پاکستان کے جو حکومتی کوریڈورز تھے اس میں اسلام کا نام لینا, دین کا نام لینا, پاکستانیت کا نام لینا تھوڑا معیوب ہو چکا ہوا تھا. جب سے پرائم منسٹر آئے ان کی ہر تقریر سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے یا ان کی تعلیمات سے شروع ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے. وہ پناہ گاہ ہو, وہ لنگر خانے ہوں, وہ احساس پروگرام ہو, وہ کچھ بھی ہو, مدینہ کی ریاست. ہمیں سب کو مل کے اس پہ کام کرنا ہے. ہم بہت اچھے طریقے سے بھی اپنی ایجیٹیشن پہنچا سکتے ہیں. بین الاقوامی جو نشریاتی ٹیلی ویژنس ہیں, اخبارات ہیں, ان کو خطوط لکھیں پاکستانی لوگ, ان کو ای میلز لکھیں. ہم اپنے اسکولوں میں بچوں کے تھرو سافٹ پروٹیسٹ کریں, ہماری خواتین باہر نکل کے پروٹیسٹ کریں, لیکن کسی کا راستہ روکے بغیر, کسی غریب کی ریڑھی جلائے بغیر, کسی کا رکشہ جلائے بغیر, کسی کی جان لیے بغیر. وقت میرا بالکل ختم ہو گیا. ناظرین, بات وہیں ختم ہوتی ہے جہاں سے میں نے اس کا آغاز کیا تھا کہ اس ملک میں الحمدللہ 96% سے 96% سے زیادہ لوگ جو اس ملک کے باشندے ہیں وہ مسلمان ہیں اور تمام عاشق رسول ہیں. یہاں یہ جھگڑا ہی نہیں ہے کسی قسم کا, لیکن اس نام پہ تشدد کرنا اس ملک, اس ریاست اور اس کی فلاح کے لیے انتہائی منفی ثابت ہوگا, جیسا کہ ہم نے اس ڈسکشن میں دیکھا بھی. آج اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.